Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear friends and students. How are you doing? I hope you're doing very well. And जी हमने वाइकेरियस लाइबिलिटी शुरू की थी और वाइकेरियस लाइबिलिटी में हमने काफ़ी बात की थी और मज़ीद हम आगे जा रहे हैं आज उस सफ़र पे जिस सफ़र की इब्तिदा हमने तकरीबन 2 लेक्चर्स पहले की थी. So here we are and today we are going forward and we're gonna learn the other things that we are interested in. तो वाइकेरियस लाइबिलिटी हम जानते ही हैं ऑलरेडी, हमें उसके ऊपर फिर से स्टार्ट से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और अगर हम जाएंगे भी तो अपना टाइम ज़ाया करेंगे, लेकिन हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे. वाइकेरियस लाइबिलिटी सिंपल इज़ दैट के वाइकेरियस लाइबिलिटी इसको कहते हैं कि जब मालिक को उसके मुलाजिम की नौकरी के दौरान हम उसको जब रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं तो उसको वाइकेरियस लाइबिलिटी कहते हैं. और थर्ड उसमें 4 रिलेशंस होती हैं. मास्टर की लाइबिलिटी सर्वेंट की लाइबिलिटी मास्टर की तरफ, मास्टर की थर्ड पार्टी की तरफ और ये जो हमारा बंदा है सर्वेंट जो है, मुलाजिम जो है, इसकी थर्ड पार्टी की तरफ. अच्छा जी, मास्टर एंड सर्वेंट की बात हमने की थी यहाँ, अगर आपको याद हो. लाइबिलिटी ऑफ द मास्टर फॉर द एक्ट ऑफ द हिज सर्वेंट, इसमें हमने बात की थी रिस्पोंडिएट सुपीरियर. ये एक अहम कायदा था या टर्मिनोलॉजी थी, हमने इसको जिक्र किया था. फाइन, तो आज हम एसेंशियल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं. फर्स्ट इज देयर शुड बी सम और there should be some or the other relationship between the wrongdoer and the person who gave the order. जिसने हुक्म दिया है इस काम को करने का और जो काम बंदा ये काम कर रहा है, तो इन दोनों के दरमियान कोई वास्ता ताल्लुक कुछ तो होना चाहिए. रिलेशनशिप कैन बी दैट ऑफ द मास्टर सर्वेंट, या तो उनका मास्टर सर्वेंट का रिलेशन होना चाहिए या प्रिंसिपल एजेंट का होना चाहिए, या तो परमानेंटली बंदा मुलाजिम होगा या गुलाम होगा इस बंदे का, या ये नहीं है, इस तरह नहीं है तो फिर प्रिंसिपल एजेंट का होगा. प्रिंसिपल एजेंट का मतलब ये है कि मैं कोई बंदा किसी को काम पे लगाता हूँ, खुदा न खास्ता कोई उजरती कातिल को मैं किसी के कत्ल करने के लिए या किसी और जुर्म करने के लिए मैं भेजता हूँ, तो ये भी एक रिलेशन है. या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेता है, काम करता है किसी भी तरह, शायद गलत भी हो, ठीक भी हो, अच्छे काम भी हो, बुरे काम भी हो. एंड लाइक यहाँ इस तरह के और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं. ओके, तो पहला एसेंशियल था इसका, हमारा जो रिलेशन था वो उसका पहला आंसर था. दूसरे नंबर पे जाते हैं. अंडर टॉर्ट लॉ अ पर्सन मे बी लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट्स और ओमिशंस ऑफ अनदर इन 3 ways. 3 तरीके हैं उस पर हम किसी के काम की जिम्मेदार बना सकते हैं. इज हैविंग रेटिफाइड और ऑथराइज्ड द पर्टिकुलर एक्ट विद द फुल नॉलेज ऑफ इट बीइंग टॉर्शियस. ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि इज हैविंग रेटिफाइड और ऑथराइज्ड द पर्टिकुलर एक्ट. कोई काम रेटिफाई करते हैं, ऑथराइज करते हैं कि जी आप कर लें, जी हाँ जी हमने हम इस काम को आप इस काम को कर लें. वो कहता है जी हाँ मैं कर लेता हूँ. ठीक है, इज हैविंग रेटिफाइड और ऑथराइज्ड अ पर्टिकुलर एक्ट विद द फुल नॉलेज ऑफ इट बीइंग टॉर्शियस. उसको पता भी होता है कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ या मैं दे रहा हूँ, ये काम टॉर्ट लॉ के अंदर जुर्म है या ये जुर्म मतलब एक गलत काम तस्वुर होता है. ये is standing towards the other in a relation entailing responsibility for wrongs done by that person. ठीक है, is standing towards the other in a relation entailing responsibility for wrongs done by that person. अगर हम इस बात पे इसको इस तरह सोचें, अगर ये दोनों ताल्लुक़ है इनका, तो entailing responsibility for wrongs done by that person की जो
جو غلط کام کسی نے کیا ہے اس کا اس کی ذمہ داری دوسرے پہ پڑے گی ضرور. As having abetted the wrongful act committed by others. اور اس میں یہ بھی آ جائے گا کہ ایک بندے نے ایبیٹمنٹ کی ہے. ایبیٹمنٹ مطلب جرم کا ساتھ دینا, اس کا ساتھی بننا جرم میں. In verification the relationship can be between any two or more person. دو یا دو سے زائد بندوں کا یہ ریلیشن ہو سکتا ہے. میں نے کہا تھا سمپلی آپ یہ صرف یہ اتنا جانے کافی ہے کہ ایک بندہ کام دیتا ہے اور دوسرا کام لیتا ہے, اور پھر ایک بندہ جو ہے پہلا جو ہے وہ حکم دیتا ہے اور دوسرا اس کو مانتا ہے اور جا کے اس پر عمل درآمد کرتا ہے. In ratification the relationship can be between two or more persons. دو سے زائد بندے ہوتے ہیں. It need not be only master servant relation. لازمی نہیں ہے کہ یہ ماسٹر سرونٹ ریلیشن ہو. اچھا جی, ہم نے ایک بات کی, اگر آپ نے سنی ہو وہ بات یا آپ نے فکر کیا ہو اس کے اوپر, تو ہم نے بات یہ کی تھی کہ یہ ماسٹر سرونٹ کا جو تعلق ہے تب تک ہوگا, ہم اس کو تب تک شمار کریں گے جب تک یہ کورس آف امپلائمنٹ میں ہوگا اور جاب کو کوئٹ نہیں کیا ہوگا, بزنس آورز میں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. An act is deemed to be done in the course of employment if it is either دو صورتیں آپ کو بتا رہا ہے. wrongful act authorized by the master, یا تو ایک غلط کام ہے ماسٹر نے آپ کو حکم دیا ہے. for example delegation of work by the authorized person to someone unauthorized. جی یہ کام ہے کسی ایک افسر کا کرنا ہے اور صاف صاف لکھا گیا ہے کہ یہ کام دوسرے افسر نے نہیں کرنا بلکہ اسی افسر نے کرنا ہے جو اس کے لیے ہائر کیا گیا ہے. فار ایگزامپل یہ گاؤں کے علاقوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ٹیچر بھرتی ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ خود پڑھاتا نہیں ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی پیسے دے کے بندہ بھرتی ہوتا تھا, استاد بن جاتا تھا اور کچھ آتا تھا نہیں. یہ میرے اپنے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ بندے کو کچھ آتا تھا نہیں اور کچھ نہ پڑھا سکتا تھا نہ خود پڑھ سکتا تھا, اور خود پڑھا تو نہیں سکتا تھا بے شک, نہ لکھا سکتا تھا, لیکن جب خود پڑھتا تھا تو ایسے پڑھتا تھا جس طرح پرائمری اسکول کا بچہ پڑھ رہا ہو وہ ٹیچر. تو وہ کیا کرتے تھے, وہ اپنی جگہ کسی اور کو ہائر کر دیتے تھے کہ آپ جا کے میری جگہ پڑھائیں. ٹھیک ہے, حالانکہ گورنمنٹ نے تو ہائر آپ کو کیا ہے اس کو نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, تو اس ٹائم پہ چلو ٹھیک ہے کسی حد تک صحیح تھا. لیکن اگر اس ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ ایک بندے کو گورنمنٹ ہائر کرتی ہے, اس کا ٹیسٹ لے کر سارے بندوں میں سے اس کو چن کر لے لیتی ہے کہ آپ نہ آئیں بلکہ صرف آپ آ جائیں اور آپ کو ہم سرکاری ملازم ٹیچر بنا کے رکھ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑے ٹیسٹوں کو, بڑی مصیبتوں کو جھیل کر آپ یہاں آج آ گئے ہیں اور آپ نے محنت کی ہے. اسی وجہ سے آپ کی محنت کو گورنمنٹ نے پسند کر کے, آپ کا کام پسند کر کے آپ کو بلایا ہے. تو اگر آپ اپنی جگہ دوسرے بندے کو رکھیں گے اور وہ پڑھائے گا تو پھر تو غلط بات ہوگی, کیونکہ وہ اتنا شاید کوالیفائڈ نہ ہو, اتنا ایکسپیرینس نہ ہو, آپ کی جیسا علم نہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں. یہ تو تھا ایک ایگزامپل. دوسرا ایگزامپل ہے wrongful and unauthorized mode of doing some act authorized by master. ٹھیک ہے, ایک غلط کام ایک unauthorized person کو آپ ذمہ داری دیتے ہیں. اچھا جی, میں unauthorized میں ایک اور ایگزامپل آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. یہاں سوات کے علاقے میں ایک ہاسپٹل ہے, I can't name it, اور اس کا ایک سرجن ہے. اس سرجن نے اپنا ایک اسسٹنٹ رکھا ہے, اور آپ یہی جان کے حیران ہوں گے کہ سرجن کا اسسٹنٹ کیا کرتا ہے. جی انہوں نے جی بالکل کوئی ڈگری نہیں لی, کوئی ڈپلوما, کوئی سرٹیفکیٹ, کچھ بھی نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود اس سرجن نے اس کو رکھا ہے کیونکہ اس بندے میں بہت ٹیلنٹ ہے وہ کہتا ہے, اور اس نے دیکھ کر اس سرجن سے سب کچھ سیکھا ہے. تو اب وہ سارے سرجریز جو ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹ یا وہ اس بندے کو, وہ جو اسسٹنٹ رکھا ہے اس نے, اس پہ کراتا ہے, اور اس کو مہینے کی 12,000 یا ایسے کچھ جو ہے وہ دیتا ہے اپنی پرائیویٹ کلینک میں, اور اس سے کام کراتا ہے. تو دیکھیں اب یہ لیول ہے جی, انآتھرائزڈ پرسن لوگوں کو چیرتا پھاڑتا ہے اور اس کے اندر کے مسئلے حل کرتا ہے. اگر ایک بھی چیز خراب ہو گئی یا اوپر نیچے ہو گیا تو اس بندے کو تو کچھ بھی علم ہے نہیں, تو پھر کیسے پتہ چلے گا. اور پھر آگے جا کے یہ ڈاکٹر کہے گا جی تو ڈاکٹر سے تو غلطیاں ہوتی ہیں, یہ بھی ایک غلطی ہوئی ہے اور ایک دو پیشنٹ ایکسپائر ہو گئی. ویسے وہ بندہ کلیم کرتا ہے کہ اب تک مجھ سے کوئی پیشنٹ ایکسپائر نہیں ہوا اور سارا جو میں نے کیا ہے فرسٹ کلاس کیا ہے. تو دیکھیں یہ لیول ہے جی, wrongful and unauthorized mode of doing some act authorized by master. ٹھیک ہے, ماسٹر نے اس کو حکم دیا کریں, حالانکہ وہ غلط کام ہے, اور unauthorized بندہ ہے. unauthorized in the way
in the way it is done by the servant. ملازم نے یہ کام کیا ہے. اچھا جی اس پہ ایک ججمنٹ ہے اس کو اب تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. کرمنل جسٹس سوسائٹی ورسز یونین آف انڈیا ایئر 2010 ڈیل 194. جی اس میں ہم ایک ضروری بات ڈسکس کرنے لگے ہیں. ضروری بات ان اے سینس کہ سب سے اہم چیز یہ ہے fine sorry I was about to say کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے بارے ورسز یونین آف انڈیا میں یہ ایک انڈیا کا کیا کہتے ہیں وہ ہے ایک ڈائجسٹ ہے اس کا کیس لا ہے تو ہم اس کو تھوڑا پڑھنے جا رہے ہیں. سوری میں یہ چائے لے رہا تھا. I'm really sorry for that. Fine. تو اس کیس لا کو ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ کیس لا از کوائٹ ریلیونٹ ہے. اچھا جی آپ ذرا پڑھ لیں. ڈیلی ہائی کورٹ Delhi High Court declared that municipal corporation continues to remain liable for deficient acts even if the same have been handed over to an independent contractor due to mismanagement leading to death or injury of the citizens. دیکھیں جی دلی ہائی کورٹ میں یہ سوٹ جو تھا آیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ یہ جو میونسپل کارپوریشن ہے اس بات کی ذمہ دار ہے فار ڈیفیشینٹ ایکٹ. جو کام کیا ہے وہ سارا مکمل کام نہیں ہے, ڈیفیشینٹ ہے, ڈیفیشینٹ ایکٹ کے لیے لائبل ہے. ایون اف دا سیم ہیو بین ہینڈڈ اوور ٹو این انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر, ایک ٹھیکیدار کو یہ کام دیا گیا ہے میونسپل کی طرف سے ڈیو ٹو مس مینجمنٹ لیڈنگ ٹو ڈیتھ اور انجری آف دا سٹیزن. دیکھیں کام تو دیا گیا ہے ٹھیکیدار کو لیکن ملازم ذمہ دار ٹھہرا گیا ہے یہ میونسپل کو, کیونکہ میونسپل نے اپنی مرضی سے اس ٹھیکیدار کو چنا تھا تو یہ وائکیریس لائبلٹی ہے. اچھا جی similarly the High Court in its decision authorized by its Chief Justice Deepak Mishra, ہائی کورٹ کے اپنے فیصلے میں اس کا ایک چیف جسٹس تھا دیپک مشرا, was concerned with entitlement of compensation by the wife of a deceased for his accidental death caused due to the fall in a pit on the divider which was required to be covered but was not so done by a barricade with warning signs meant for pedestrians by the contractor. اچھا جی یہ صورت بھی کوائٹ سملر ہے اوپر کے ساتھ اور کوائٹ سیم چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی ہیں. کہہ رہے ہیں جی سین یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ آتھرڈ بائی اٹس چیف جسٹس دیپک مشرا نے یہ لکھا ہوا ہے یہ فیصلہ was concerned with entitlement of compensation by the wife of a deceased. ایک بندہ مر گیا ہے کوئی حادثے میں اور اس کی وائف کو کمپنسیشن ملنا تھی for his accidental death caused due to the fall in a pit. وہ بندہ ایک رستے میں کوئی گڑھا کھودا گیا تھا شاید یا کوئی ہوا تھا اور اس میں وہ بندہ گر کے مر گیا تھا which was required to be covered. یا تو اس کو کور کرنا تھا اس نے لوگوں نے but was not done so by a barricade with a warning sign, اور یا تو کم از کم سائن وارننگ سائنز وہاں ہونا چاہیے تھا کہ یہ آگے بڑا شافٹ ہے پٹ ہے وغیرہ ہے یا ایسی جگہ ہے کہ خطرناک بن سکتا ہے یہ. تو دونوں صورتوں میں کچھ بھی نہیں کیا گیا تھا بغیر ایسا چھوڑ دیا گیا تھا. تو اس سے جو نتیجہ سامنے ہوا یہ آپ کے سامنے ہے. تو اس میں وائکیریس لائبلٹی کا سین یہ ہے کہ ان کو
اس چیز کی پیسے ادا کرنے پڑے پھر سے پھر بعد میں. اچھا جی, upcoming slide is quite relevant. And C, holding that the municipal corporation remain vicariously liable for the acts and omission of the contractor. یہاں بھی contractor کی ذمہ داری وہاں اس پہ پڑی. اور یہ اگلی ریڈنگ جو ہے آپ اس خود کر لیں یہاں. On a perusal of the aforesaid pleadings, it is clear as noonday that a 77-year-old man fell into an unbarricaded pit without reflective signs of the met. یہ آپ آگے جا کے خود پڑھیں. Fine. I hope you will read it so. اور میں اس کو آگے لے کے جا رہا ہوں. یہ ساری ریڈنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کائنڈلی ریڈ اٹ آؤٹ. As soon as you read it, you will understand these things easily. اچھا جی, سرونٹ اینڈ انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر. اب بات ہوگی سرونٹ اور انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر کی. اب ویسے بیسیکلی ہم بات کر رہے تھے وائکیریس لائبلٹی کی, تو اس میں یہ چیزیں کوائٹ ریلیونٹ نظر آتی ہیں. کہتا ہے جی, a servant and independent contractor are both employed to do some work of the employer, but there is a difference in the legal relationship which the employer has with them. ٹھیک ہے, لیگل ریلیشن شپ میں فرق ہے ان دونوں کا. اچھا, servant is engaged under a contract. servant جو کیا ہے وہ engaged ہے کانٹریکٹ میں, ایک معاہدہ بنایا گیا ہے. whereas an independent contractor is engaged under a contract for services. ایک ملازم ہے, اس کو ایک معاہدے میں اس کو انگیج کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک ایک ٹھیکیدار ہے, اس کا عام ٹھیکیدار ہے, اس کے تعلق ہے is engaged under contract of for services. اس کو کام کے لیے انگیج کیا گیا ہے. The liability of the employer for the wrongs committed by his servant is more onerous than his liability in respect of wrongs committed by an independent contractor. اب ذمہ داری جو ہے employer for the wrongs committed by his servant, یہ employer پہ, باس پہ ذمہ داری بہت زیادہ پڑتی ہے. یہاں آپ دیکھیں, آپ اس ٹیکسٹ کو کائنڈلی پھر سے ریڈ کریں اور سمجھیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. for the wrongs committed by his servant is more onerous. onerous means جو ہے burdensome, زیادہ بوجھ ہوتا ہے. then his liability in respect of wrongs committed by an independent contractor. میں یہ مثال کو سادہ پشتوں میں یا اردو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. سین یہ ہے دوستوں کہ ایک میونسپل نے ایک بندے کو کانٹریکٹ دیا ہوا ہے اور ایک امپلائر نے ایک بندے کو ہائر کیا ہوا ہے. اب ان کی ذمہ داری ہے وائکیریس لائبلٹی جو ہے امپلائر اور یہ جو ہائر کرنے والا بندہ ہے اس کی زیادہ ہے, اور جو جس نے کانٹریکٹ دیا ہوا ہے اس کی ذمہ داری تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے اور کم ہے. ٹھیک ہے, if a servant does a wrongful act in the course of his employment, the master is liable for it. ٹھیک ہے, ماسٹر کے لیے liable ہوگا. the servant of course is also liable. The wrongful act of the servant is deemed to be the act of the master as well. جو کرے گا تو وہ ماسٹر کے اوپر چلا جائے گا, کے سر چلا جائے گا. The doctrine of liability of the master for act of his servant is based on the maxim respondeat superior, which means let the principal be liable. اب میں نے کہا تھا نا کہ بڑا جواب دے یا جواب دہی بڑے کے اوپر, یہ جو رول ہے اس کے نیچے وائکیریس لائبلٹی کو وہ بنایا گیا ہے. And it puts the master in the same position as he if he done the acts himself. اس طرح ہوگا کہ یہ بندے نے خود جو کیا یہ کام کیا ہے, اس طرح سمجھا جائے گا. It also derives validity for the maxim qui facit per alium facit per se, which means he who does an act through another is deemed to in law
to do it himself. Since for the wrong done by the servant, the master can also be made liable vicariously. ٹھیک ہے نا, یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کر رکھی ہیں. Their liability is joint and several. Joint بھی ہو سکتی ہے, several الگ الگ بھی ہو سکتی ہے. The reason for the maxim respondeat superior seems to be the better position of the master, کیونکہ وہ ماسٹر کی پاکٹ جو ہے وہ ڈیپ ہوتی ہے, to meet the claim because of the large pocket and also ability to pass on the burden of liability through insurance. The liability arises even though the servant acted against the express instruction and for no benefit for his master. لائبلٹی پھر بھی ہوگی, میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ لائبلٹی اگر ایسا ہو کہ سین ایسا ہو کہ اس نے حکم نہ دیا ہو تو اس کے باوجود بھی لائبلٹی اس کے سر آ جاتی ہے. A servant is a person employed by another to do work under the direction and control of his master. وہ اپنے ماسٹر کے حکم پہ کام کرتا ہے, سب کو پتا ہے ایک ملازم. As a general rule, master is liable for the tort of his servant, but he is not liable for the tort of an independent contractor. تو ماسٹر جو ہے انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر کے کاموں کے ذمہ دار نہیں ٹھہرتا, بلکہ ملازم کے کام کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے. It therefore becomes essential to distinguish between the two. ان میں پھر فرق کرنا لازم ہو جائے گا کہ یہ کون سا, اگر یہ کانٹریکٹر ہے, اس کو کانٹریکٹ دیا گیا ہے, یا یہ ملازم ہے, یہ بندے کا اور ملازمت میں کام کر رہا ہے. A servant is an agent who is subject to the control and supervision of his employer regarding the manner in which the work is to be done. کس طریقے سے اس کام کو کیا جائے گا, یہ طریقہ کنٹرول کرتا ہے امپلائر باس. لیکن کانٹریکٹ میں اس طرح نہیں ہوتا, وہ باس کو کنٹرول نہیں کرتا. An independent contractor is not subject to any such control. اس کو یہ کنٹرول نہیں ہوتا. ٹائم کے بعد وہ جو کانٹریکٹ ہے اس کو پورا ہونے پر اس کو پوچھا جاتا ہے کہ اچھا یہ کس طرح ہوا, کمپلیٹ ہو گیا, ہاں جی میں نے جو کہا تھا وہ کمپلیٹ ہو, ہاں کمپلیٹ ہو گیا, بس چلا جاتا ہے بندہ اٹھ کے, ٹھیک ہے آپ کا ہو گیا, آپ کے پیسے یہ لے جائیں. He undertakes to do certain work and regarding the manner in which the work is to be done. ٹھیک ہے, اس بارے میں وہ ان چیزوں کو بس اس کو دیا گیا ہوتا ہے اور وہ پھر اس کو سمجھتا ہے, خود کام کرتا ہے. He is his own master and exercises his own discretion. وہ اپنی ثوابدید کو خود استعمال کرتا ہے اور اپنا ماسٹر خود ہوتا ہے. An independent contractor is one who undertakes to produce a given result. آپ کو اس کا رزلٹ چاہیے ہوتا ہے, میں نے بتا دیا, but so that in the actual exclusion of the work he is not under the order or control of the person for whom he does it and may use his own discretion in things not sorry یہ تھوڑا مجھے ویزیبل نہیں ہے, specified beforehand. بس وہی بات ہے, اس میں زیادہ کچھ ڈسکس کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کانٹریکٹر کا وہی نہیں ہوتا جو دوسرا ہوتا ہے. My car driver is my servant. میرا جو کار ڈرائیور ہے میرا وہ ملازم ہے. If he negligently knocks down X بندے کو وہ knock down کرتا ہے, اس کو ٹھونک دیتا ہے, I will be liable for that. میری ذمہ داری ہے بھائی, میرا ملازم ہے. But if he hires a taxi for going to railway station, اگر وہ ایک اور ٹیکسی کو ہائر کر دیتا ہے بھائی ریلوے اسٹیشن جانے کے لیے, and a taxi driver negligently hits X, اب ٹیکسی ڈرائیور جا کے کسی کو ہٹ کرتا ہے, I will not be liable towards X. میری ذمہ داری نہیں ہے, میری ذمہ داری ختم ہو گئی, because the driver is not my servant. میرا جو بندہ تھا وہ پیچھے بیٹھا تھا, اور جس نے ڈرائیونگ کی وہ تو کوئی اور ہے, ظاہر سی بات ہے, but only an independent contractor. ٹھیک ہے, وہ خود کا انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر ہے. ٹیکسی ڈرائیور alone will be liable for that. ٹیکسی ڈرائیور کی اب یہ ذمہ داری ہوگی اور وہ اس کا کام ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کنٹرول کیا جانا ہے, اگر سرونٹ ہے تو اس کو وہ آپ کے کنٹرول میں ہے, اور کنٹریکٹر ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, تو اس کو ڈفرینشیٹ کرنا, اس پہ اب ایک ڈسکشن اس پہ ہونی چاہیے. تو اس ڈیبیٹ کے لیے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں تفصیل سے بات کریں گے. سوری, آئی ایم ریلی سوری کہ اس کلاس میں تھوڑی انکنوینئنس ہوئی, اور ہم چائے وائے آئی تھی, اسی لیے آئی ایم ریلی سوری کہ تھوڑا چیزوں کو چیزیں مس مینیج ہو گئیں. I'm sorry for that and see you in the next class.